हज़रात पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी शियान अहले बैत मौला के अज़ादार मौला के मातमदार मौजूद हैं, उन सब की खिदमत में हज़रत मेहदी मुर्तज़वी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। इस वक्त हम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं क़दीमी इमाम बारगाह बाबुल हवाइज स्कारबोरो टोरंटो GTA में, और अय्याम शहादत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक़ ये अय्याम है। तो सबसे पहले मैं इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम की बारगाह में तमाम शियान अहले बैत की खिदमत में ताज़ियत को पेश करता हूँ। अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी अज़ादार हैं वो इस प्रोग्राम को 512 चैनल पर इस वक्त लाइव देख रहे हैं। आप इस प्रोग्राम को देखते भी रहिएगा और अपने सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम को शेयर भी करते रहिएगा ताकि दूसरे अज़ादार और मोमिनीन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सके। इस वक्त हम विज़िट कर रहे हैं इमाम बारगाह क़दीमी इमाम बारगाह बाबुल हवाइज टोरंटो में, जो कि टोरंटो बल्कि ये कहिए कि कनाडा का सबसे क़दीमी अज़ादारी का मरकज़ है। ये सबसे क़दीमी इमाम बारगाह है और इसकी तारीख़ ये है कि 1970 में जब हमारे जो कि इस इमाम बारगाह के बानी हैं, जो इस इमाम बारगाह के हमारे फाउंडर थे, हमारे कासिम हुसैनी साहब मरहूम, अभी 2 साल पहले कोविड से पहले उनकी रहलत हुई है। परवरदिगार उनको भी जवार रहमत और जवार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह इनायत फरमाए। जनाब कासिम हुसैनी साहब इस इमाम बारगाह के फाउंडर थे, बानी थे। ये खूबसूरत और मौजज़ाती अज़ाखाना आप देख सकते हैं, ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह, हम ज़ियारत कराएंगे। 1970 से यहाँ पर आज़ादारी हो रही है माशाल्लाह से। वो आए, उन्होंने माइग्रेट किया है लखनऊ से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर माइग्रेट करके वो यहाँ पर टोरंटो में आए और यहाँ पर उस वक्त आज़ादारी की बुनियाद डाली। कोई अज़ाखाना, कोई सेंटर, कोई इमाम बारगाह उस वक्त कनाडा में टोरंटो शहर के अंदर मौजूद नहीं था। बहुत छोटी सी कम्युनिटी, 2 या 4 फैमिली यहाँ पर मौजूद थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर टोरंटो नॉर्थ अमेरिका में आज़ादारी का सबसे बड़ा मरकज़ है, तशय्युओ का सबसे बड़ा मरकज़ है। चप्पे चप्पे पर, गोशे गोशे पर आप इमाम बारगाह देख सकते हैं। बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पर अज़ादार मौजूद हैं। 1970 में यहाँ पर माइग्रेट करके आए, अज़ादारी की बुनियाद डाली और 1973 में बाकायदा से इमाम बारगाह की बुनियाद डाली। और ये क़दीमी बाबुल हवाइज इमाम बारगाह है टोरंटो के अंदर, और इस वक्त आप ज़ियारत कर रहे हैं। और 1973 से जो सिलसिला यहाँ पर कायम हुआ था वो आज तक जारी व सारी है। और ये वो इदारा है कि फिर यहाँ के बाद यहाँ मुख्तलिफ इमाम बारगाह बने हैं, मुख्तलिफ सेंटर्स बने हैं, मुख्तलिफ अज़ाखाने बने हैं। यहाँ के मोमिनीन से अगर आप मिलें, यहाँ के अज़ादारों से मिलें, यहाँ की सीनियर जो कम्युनिटी है अगर आप उनसे मुलाकात करें तो आपको बताएंगे कि तमाम जो मोमिनीन थे, जो नौजवान थे, जो बच्चे और बच्चियाँ, उन्होंने यहाँ से नुहा पढ़ना सीखा, यहाँ से मनक़बत, सोद और सलाम पढ़ना सीखा। और ये वाहिद मरकज़ था जहाँ पर अज़ादारी को कायम किया गया था। इस हमारे साथ यहाँ पर जनाब मोहतरम कासिम हुसैनी साहब के फर्जंद अकबर और साहबजादे जनाब इकबाल खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, एहसान है परवरदिगार का। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि जब आपके वालिद साहब जिंदा थे माशाल्लाह, तो 1999 में हम यहाँ पर आए थे। 1999 में हमने कनाडा का पहला अशरा, यानी कि ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड में कनाडा में अपने कैरियर का, अपनी खताबत का आगाज़ किया है आपके इस इदारे से। तो हमने 1999 में यहाँ पर पहला अशरा पढ़ा था, और अब हम पूरे तकरीबन 22 या 23 बरस के बाद अय्याम फातिमा में यहाँ पर आए। हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन थोड़ा सा आप अपना तारुफ कराइए और थोड़ा सा ये बताइए कि आपके वालिद साहब ने जब 1970 में माइग्रेट किया तो कहाँ से माइग्रेट किया है यहाँ पर? असल में वालिद साहब की जो फैमिली थी वो, उनकी पैदाइश जो थी लखनऊ से थी। तो हमारी फैमिली जो लखनऊ से माइग्रेट करके पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में कराची में लोग 1961 में गए, तो वहाँ से अपना अज़ाखाना का सारा सामान, हर चीज़ लेके उन्होंने पाकिस्तान में कंटिन्यू की ये अज़ादारी। यानी बाकायदा लखनऊ से अपना अज़ाखाना, अपने तबर्रुकात लेके पाकिस्तान गए? जी बिल्कुल। वहाँ पे उन्होंने अज़ादारी कंटिन्यू की और फिर वहाँ से ये लोग माइग्रेट करके पूरी फैमिली जो आई है, हमारी दादी नानी सब लोग जो साथ में आए वालिद के, ये लोग 77 में आए। तो उस वक़्त जब ये आपने जो इनको किस्सा बताया 73 का, ये हमारे ताया और हमारे वालिद यहाँ पे मौजूद थे। ये अपार्टमेंट बिल्डिंग से लोग मजलिसें करते थे, हॉल लेके नीचे, और अपने अपार्टमेंट से भी बाकायदा जो छोटी तादाद थी उस वक़्त सब मिल के मजलिस करते। जबकि उस वक़्त कोई जाकिर भी नहीं था, और हम लोग की कम्युनिटी में चंद जाकिर बने उसी टाइम से मजबूरन में, जैसे अमजद अली भट्ट साहब थे, महमूद रिजवी मरहूम और तकी जराज। यानी बाकायदा ये कहिए कि अपार्टमेंट में एक कमरे के अंदर बाकायदा से अज़ादारी का आगाज़ किया। जी जी। और उस वक्त आगाज़ किया जब यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है उलमा का तो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं था, खुतबा यहाँ पे आ नहीं सकते थे, कम्युनिटी यहाँ पे थी नहीं, 5, 7, 10 फैमिलीज यहाँ पर मौजूद थी। तो बल्कि मैंने सुना और कल यहाँ पर जो सीनियर लोग थे वो बता रहे थे
کہ ہوا یہ کرتا تھا کہ اگر سوچ سلام اور مرثیہ خواتین پڑھ رہی ہیں تو نوے خانی مردوں نے کر لی، درمیان میں چھوٹا سا پردہ لگا لیا، ادھر مرد بیٹھ گئے ادھر عورتیں بیٹھ گئی. لیکن اس اذاخانے کی باقاعدہ سے بنیاد پھر کب یہ محسوس کیا کہ باقاعدہ یہاں پر اتنے مومنین ہو چکے ہیں کہ امام بارگاہ کی بنیاد ڈالی جائے؟ تو اصل میں یہ ہم لوگ کا گھر پہلے ہوتا تھا، تو اس میں 77 میں والد صاحب نے گھر خریدا جس میں فیملی شفٹ ہوئی، پھر یہاں سے مجلسیں کنٹینیو ہوئی کیونکہ ہال بھی بڑا تھا. یہ 3 دفعہ اس کی تبدیلی ہو چکی ہے، یہ تیسری دفعہ جو اب دیکھ رہے ہیں رینوویٹڈ. یہ ان کے انتقال ہونے کے بعد کمپلیٹ ہوا تھا. ان کا انتقال ہوا ہے 2019 میں. اور یہ قاسم حسینی صاحب کا انتقال 2019 میں ہوا ہے. تو یہ پہلا محرم تھا جس میں 2.5 سال کے بعد یہ مجلسیں شروع دوبارہ ہوئی ہیں کیونکہ کووڈ بیچ میں آ گیا تھا، کیونکہ ہم نے اپنے گھر سے مجلسیں کری تھی. زون سے آن لائن مجلسوں کا سلسلہ تو کووڈ میں بھی آپ کے یہاں سے جاری رہا ہے، مسلسل مجلسیں ہوتی رہی ہیں. لیکن یہ ہے کہ 1973 میں آپ کے والد محترم والد مرحوم جناب قاسم حسینی صاحب نے اس امام بارگاہ کی باقاعدہ سے بنیاد ڈالی، اور یہ پہلا GTA کا، کینیڈا کا اور یہاں شہر ٹورنٹو کا یہ پہلا اذاخانہ، پہلا مرکز ہے. بالکل صحیح. تو جتنے اذاخانے ماشاءاللہ آج تو تقریباً 17-18 امام بارگاہ یہاں پر اسلامک سینٹرز بن چکے ہیں، بہت سے امام بارگاہ بن چکے ہیں. جتنے بھی اذاخانے بنے ہیں وہ اس امام بارگاہ کے بعد وجود میں آئے. بالکل. یہاں سے پورے آپ دیکھ لیں CIG کاؤنسل اسلامک گائیڈنس، آپ کے باب العلم، بیویو مسجد بھی نہیں تک کے بنی تھی جو کہ خوجوں کی بڑی جماعت مسجد ہے جی. ان کی اس کے بعد سے جب کہ خوجے یہاں بھی آتے تھے، اس کے بعد سے وہ بنی تھی، اس کی تعمیر ہوئی تھی 78 میں. یہ 77 میں بڑا مطلب جب مولانا اور سارے اشرے جو ہیں یہاں سے شروع ہوتے، سب بلائے جاتے. لکھنؤ سے بھی کافی مشہور عالم آئے ہیں یہاں پہ، تقی الحیدری صاحب، آپ کے جی. ہم ابھی خود لکھنؤ میں وزٹ کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب نے آئی تھنک 76 میں، آپ سوچئے کہ 76 کا زمانہ، خطیب الایمان مرحوم علامہ طاہر جرولی صاحب علی اللہ مقامہ نے 1976 میں باقاعدہ لکھنؤ ہندوستان سے آنے کے بعد اس اذاخانے کا پہلا اشرا پڑا تھا 76 میں. اس کے بعد تقی الحیدری صاحب آتے رہے، اور باقاعدہ ایران سے آیت اللہ جزائری صاحب یہاں پر تشریف لائے، اور مسلسل اس وقت سے ہندوستان اور پاکستان سے علماء کو اسپانسرز کیا جاتا ہے. اچھا سامعین، اگر آپ دیکھیں گے اور اقبال بھائی آپ سے سوال کریں گے، جب اذاخانے کی ہم زیارت کرتے ہیں تو جب ہم لکھنؤ جاتے ہیں درگاہ مولانا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام میں یا بہت سے اذاخانوں میں، کیونکہ ہماری خود زندگی کا ایک حصہ لکھنؤ میں گزرا اور سلطان المدارس کا ہم پروڈکٹ ہیں اور سلطان المدارس میں رہے تو آج بھی ہمارا بہت مضبوط رشتہ ہے. تو جب ہم لکھنؤ میں جاتے ہیں اور وہ امام بارگاہ جو ابد کے زمانے میں وجود میں آئے ہیں، یا ہم UP وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر اس طریقے کے تعزیے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن پورے ویسٹرن ورلڈ میں، ہم نارتھ امریکہ میں، یورپ میں گئے، انگلینڈ میں، امریکہ میں گئے، مختلف جگہوں پر جاتے ہیں، اس نوعیت کی زری یا اس نوعیت کے تعزیے ہمیں لکھنؤ کے علاوہ کسی جگہ پر نظر نہیں آئے، اور آج اس اذاخانے میں نظر آ رہے ہیں. تو کیا یہ کب سے یہ تبرکات یہ تبرکات جو تھے یہ ہماری نانی آزادی کے بنائے ہوئے ہاتھ سے، جبکہ یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے ہیں؟ جی بالکل. یہ پٹکے بھی سیے انہوں نے ہاتھ سے. یہ علم جو ہے ان کی ہسٹری جو ہے 150 سال پرانی ہے. یہ اپنے لکھنؤ سے بھی، ان میں بعض علم میں تو موجودات بھی آئے ہیں، شبیہ بھی آئی ہیں. اگر آپ دیکھیں کونے والے میں، اس میں بھی دیکھیں آن لائن، اگر آپ babelwise.org پہ جائیں تو وہاں پہ شبیہ کی تصویر آئی ہوئی ہے علم کی، جس پہ یہ محرم میں تصویریں آ گئی تھی 8-9 محرم کو، اور اس میں باقاعدہ شبیہ ہیں. اس میں معجزات، ایسے بہت معجزات ہوئے یہاں پہ، لوگوں کی مرادیں منتیں پوری ہوئی ہیں. آپ یقین مانیں جن کی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، ڈاکٹر نے منع کر دی، ان کی اولاد ہوئی ہیں. تو یہ بہت بڑا اس کا نام ہی رکھا گیا باب الواج، کہ یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں جو بھی اپنی حاجات لے کے آتے ہیں. اور آپ کو ایک خاص چیز بتائیں، اس جگہ پہ یہ جو چھوٹا سا امام باڑہ ہے، یہ ہمارے والد کا ہاتھ سے بنایا ہوا ہے. انہوں نے اپنے بچپنے میں بنایا تھا یہ، جو کہ لے کے یہاں سے یہاں. اچھا یہ تاریخ ہم بتائیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا تعلق بھی UP سے ہے اور ایک بہت چھوٹے شہر، بہت چھوٹے علاقے سے ہے. جی. تو اب تو بچوں کو، نوجوانوں کو نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے دیہاتوں میں، اپنے علاقوں میں دیکھا کہ جب عزاداری کی ابتدا گھروں سے ہوتی تھی اور گھروں کے فرش عزا بچھائی جاتی تھی اور شے نشین بنائی جاتی تھی، تو اسی طریقے سے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے عزاخانے اس زمانے میں بنائے جاتے تھے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ پلاسٹک کے بنے ہوئے علم، جی، جو کہ اب تو یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. تو یہ عزاخانہ ہے کہ جو قاسم حسینی صاحب نے اپنے بچپنے میں جب وہ لکھنؤ میں رہتے تھے، سوچئے کہ یہ عزاخانہ اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، گتے سے اور لکڑی سے، اور اسے پلاسٹک کے علم لگائے ہیں.
اور یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ تبرکات کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، تبرکات کا کیا احترام ہوتا ہے، اور وہ قومیں کتنی کامیاب ہوتی ہیں جو تبرکات کی حفاظت کرتی ہیں، کہ آج بھی تقریباً 1970 سے پہلے یعنی 1960 میں وہ لکھنؤ میں تھے، اور 1960 میں یہ چھوٹا سا عزاخانہ اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا، اور اس وقت یہ عزاخانہ تعمیر ہو چکا ہے، بہت بڑا امام بارگاہ بن چکا ہے وتھ فلی فیسلٹیز، لیکن آج بھی یہ ہاتھوں کا بنا ہوا پرانا عزاخانہ جو ہے یہاں پر امام بارگاہ، قدیمی امام بارگاہ باب العوائد میں موجود ہے۔ یہ جیسا کہ ابھی ہمارے اقبال بھائی نے بتایا ہے کہ جتنے علم ہیں یہ 150 اور پونے 200 برس پرانی تاریخ ہے، یعنی یہ سارے علم ہوتے ہیں کہ جو لکھنؤ میں نصب ہوتے تھے وہاں کے ان کے اپنے ذاتی عزاخانے کے اندر، جب مائیگریٹ کیا پاکستان تو اپنے سارے تبرکات پاکستان لے گئے، اور جب پاکستان سے مائیگریٹ کیا کینیڈا تو دیکھیے آپ دیکھیں گے کہ وہی علم ہے اور وہی پنجے، اگر آپ بناوٹ دیکھیں اور اگر آپ یہ پھریریں اور پٹکے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ زمانے کا کام نہیں ہے، پرانے زمانے کے، اور اس سے آپ کو سادگی کا اندازہ بھی ہوگا کہ کس سادگی کے ساتھ علم کو بنایا گیا۔ اور یہ مجھے یہاں پر تمام مومنین سے، ہمارے جتنے بھی عزادار ہیں، ماتمدار ہیں، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے مجلس کے بعد 1999 میں بھی لوگوں نے بتایا کہ بے پناہ معجزات ظاہر ہوئے ہیں اس عزاخانے سے، لوگ آتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ عزاخانہ تھا، لوگوں کے مسائل ہوتے تھے، مضطرب ہوتے تھے، پریشان حال ہوتے تھے تو یہاں پر آتے تھے، جس طریقے سے منتیں آتی تھیں اور یہاں سے معجزات رونما ہوتے تھے، اور الحمدللہ جس طریقے سے آپ کے والد صاحب نے یہاں پر عزاداری کی بنیاد ڈالی، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں آج جب 22 سال کے بعد آیا ہوں تو میں نے عزاخانے میں دیکھا کہ کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے۔ نارتھ امریکہ میں یہاں کی فیسلٹیز کو، یہاں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے آپ نے ماشاءاللہ یہاں اہتمام کیا ہے، دل بہت خوش ہوا۔ شہزادی سلام اللہ علیہ دنیا اور آخرت میں آپ کے والد صاحب کو بھی اور آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں گی۔ سامعین، یہاں پر محرم کا پہلا عشرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، چہلم کا خمسہ ہوتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے مجلس سے، پھر رمضان کے سلسلے میں جو شہادت مولانا متقیان علیہ السلام کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور یہاں کی یہ خاص مجلسیں ہیں جو سہ روزہ پروگرام ہوتا ہے۔ سید عالم سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں 22 برس کے بعد آنا نصیب ہوا، اور یہ تھا کہ میں عزاخانے میں جائیں، اور اتنا پرانا اور قدیمی ادارہ اور یہ عزاخانہ ہم چاہتے تھے کہ مومنین اس کی زیارت کریں۔ اور نارتھ امریکہ میں چونکہ ہم جس جگہ پر بھی جاتے ہیں ہر جگہ پر اس عزاخانے کا تذکرہ ہوتا ہے، قاسم حسینی صاحب کا تذکرہ ہوتا ہے، تو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو تاریخی اور قدیمی امام بارگاہ ہے جہاں سے نارتھ امریکہ میں ٹورنٹو شہر کی عزاداری کی ابتدا ہوئی، تاکہ یہ تاریخ ہے اور یہ واقعاً ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو ہمارے نوجوانوں تک، ہماری یوتھ تک، ہمارے بچوں تک پہنچنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس عزاداری کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے عزیزوں نے کتنی محنتوں کا اور کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، اور یہ کارواں یہاں تک کیسے پہنچا ہے۔ تو اقبال بھائی، ہم جب 1999 میں آئے تھے تو یہاں ظاہر سی بات ہے اس کے بعد تو یہاں کافی تبدیلی آ چکی ہے، تو کمپلیٹلی رینوویشن ہوا ہے امام بارگاہ کے اندر۔ تو یہ کافی رینوویٹ ہوا ہے، یہ پورا مطلب سمجھیں کہ بلڈنگ آدھی پوری توڑی گئی تھی، یہ جو مردوں کا حصہ ہوتا تھا اس سائڈ پہ ہوتا تھا، اور وہ پھر اب جو واش روم فیسلٹی بنا دی گئی ہے، ادھر کا پورا ہال کھول دیا ہے، تو یہ پورا اب ہال کو اگر دیکھیں تو اب یہ مولانا یہاں سے خطیب مولانا بیٹھتے ہیں، یہ ممبر ہے، آپ دیکھیں ابھی علم سارے جو ہیں اتارے گئے ہیں کیونکہ محرم میں بڑھا دیے جاتے ہیں، تو یہ باقی عزاخانے کا رہن دیا تھا، لیکن اور بھی علم ہوتے ہیں جو آپ اس وقت نہیں دیکھ سکتے ہیں، علم ممبر کے پیچھے بھی ہوتا ہے۔ یہ سٹیج ہے اپنے مرثیہ سلام پڑھنے کا، یہ راستہ ہے اوپر جانے کا جس میں لیڈیز کا ہال ہے اوپر، اور لیڈیز کا ہال جو ہے نہیں بڑا ہے اوپر، جو کہ اب وہاں سے وہ لوگ مجلس سننے سب ٹی وی فیسلٹی، یعنی جتنا بڑا ہال یہ نیچے ہے اور اتنا ہی بڑا ہال جو ہے یہ اوپر ہے، تو سیکنڈ فلور جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ خواتین کے لیے ہے جی، پھر رہائش کے لیے تیسرا فلور ہے جس پہ مولانا جو آتے ہیں وہاں پہ جو علماء یہاں پر وزٹ کرتے ہیں، خطبہ آتے ہیں تاکہ ان کے رہنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 3 فلور کا امام بارگاہ ہے، اور یہ یہاں سے یعنی کہ اگر جانا چاہیں تو یہاں سے جانے کا اوپر کا راستہ ہے، ابھی ہم لوگ دیکھیں، لیکن خواتین کا جو سیپریٹ راستہ ہے وہ بالکل الگ ہے یہاں پر۔ ادھر آپ دیکھیں ایلیویٹر بھی بنی ہے، تو کھانے کا انتظام، جو تبرک کا انتظام ہوتا ہے اوپر کچن میں، جبکہ ہم لوگ جا کے دیکھیں گے اوپر وہاں سے کھانا بنایا جاتا ہے، نیچے بھیجا جاتا ہے تاکہ دسترخوان میں بچھا کے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایلیویٹر ہے جس پہ کھانا اوپر سے بھیجا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی ماشاءاللہ دیکھیے کتنی فیسلٹیز ہے، اگر کھانے کا اہتمام جو اوپر کے، جو ہم نے آج سے 1999 میں بھی دیکھا، ابھی بھی دیکھا کہ یہ امام بارگاہ ہے کہ چاہے جتنا بڑا کراؤڈ آ جائے، جتنا بڑا مجمع آ جائے، لیکن ہمیشہ یہاں پر دسترخوان کو سجایا جاتا ہے، اور نظر کا بڑے اعلیٰ پیمانے پر، وسیع پیمانے پر نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، اور جو عزادار آتے ہیں
ان کی بڑی خدمت کرتے ہیں. قاسم حسینی صاحب کے بچے ہیں اور بچیاں, اور خود اس وقت قاسم حسینی صاحب کی اصل میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ کی والدہ کا, جی جی جی, کیونکہ اتنے سال اتنے مومنین کی نظر و نیاز کو اپنے ہاتھ سے تیار کرنا اور اتنے بڑے وسیع پیمانے پر نظر و نیاز کا اہتمام ہر مجلس میں کرنا, اور چاہے جتنا بڑا کراؤڈ آ جائے ان کو بیٹھا کر دسترخوان پہ کھانا کھلانا. اس وقت وہ علیل ہیں اور ہم تمام اپنے چاہنے والوں سے, دوست احباب سے, عزاداروں سے درخواست ضرور کریں گے کہ ان کی والدہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن اس عزاخانے میں, یہاں کی عزاداری میں بہت بڑا پارٹیسپیشن ہے, کہ آپ ان کے حق میں دعا ضرور کریں کہ پروردگار بیمار کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے, اور ان کا سایہ ان کے بچوں اور بچیوں کے سروں پر اسی طریقے سے قائم و دائم فرمائے. آج بھی 22 برس کے بعد جب ہمایت نظر و نیاز کا جو اہتمام اوپر ہوتا ہے, میں نے پورا اوپر وہ سسٹم دیکھا ہے جو اتنا خوبصورت ماڈرن کچن بنا ہوا ہے جہاں پہ نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے, وہاں سے کھانا لفٹ کے ذریعے یہاں پر آتا ہے. یہ جی جی, اچھا یہ ہے جی, اس کو کھولنے کے لیے دبانا پڑتا ہے. ابھی شاید اوپر کھلا ہے, اوپر شاید کھلا ہوا چاہیے. اور یہ جو ہے یہ یہاں سے مین انٹرنس ہے یہ جینٹس کا. ابھی جانے سے پہلے آپ کو دو چیزیں دکھا دیں. یہ جھنڈا جو ہے یہ ہم لوگ کی خوش نصیبی تھی. یہ پڑیرا جو ہے یہاں پہ 2010 میں ہم لوگ کو ملا تھا. یہ مولا حسین کے روزے کی حکومت کے اوپر کا ہے, تو انہوں نے ہم لوگ کو یہ گفٹ میں دیا تھا کہ ان کو پتہ چلا تھا کہ ہم لوگ کا امامباڑہ ہے, اور اس میں باقاعدہ جو اوریجنل جھنڈا جو اترتا ہے محرم اور اس کے درمیان میں ربیع الاول کے, تو یہ وہی جھنڈا ہے جس پہ 10-15 سال کی ویٹنگ لسٹ کے بعد جو پھریرا جو وہاں پہ تبدیل کیا جاتا ہے ربیع الاول میں, تو وہ تبرکن جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی طرف سے یہ ہم لوگ کو ملا دیا گیا ہے. اور ایک یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں کالی چادر جو ہے پیچھے کی, یہ جناب سکینہ کے روزے کے جو اندر وہ حرم ہے زری ہے, وہ جو تابوت پہ لگتا ہے, یہ وہی چادر ہے. انہوں نے وہ بھی گفٹ ہم لوگ کو دیا تھا سیریا میں, تو یہ ہم لوگ نے بہرحال یہ بھی زیارت کرائی جائے کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا تبرک ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی ذریعہ مبارک پر جو چادر چڑھائی جاتی ہے اور جس کو تبدیل کیا جاتا ہے, تو تبرکن یہ چادر بھی عزاخانے میں موجود ہے. جو حضرات موجود ہیں پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, بعد میں پروگرام دیکھیں گے, جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے سے پروردگار جتنے بھی مومنین مومنات شیعان اہل بیت مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں, ان سب کو اور ہمیں پروردگار عالم جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے سے شفائے کل صحت, زندگی و تندرستی و طول عمر عطا فرمائے. اور یہ افراد جو قدیم امام بارگاہ باب العوائش کو جو چلا رہے ہیں, جو آرگنائز کرتے ہیں, مجالس کو آرگنائز کر رہے ہیں, تبرکات کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سینٹر کو چلا رہے ہیں, پروردگار ان کو بھی دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. تمام عزاداروں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں. ذرا سے دکھائیے کہ باہر کا تھوڑا سا انٹرنس وغیرہ. بسم اللہ. تو یہ آپ جیسے ذکر کر رہے تھے فیسلٹیز ہینڈی کیپ لوگوں میں سینئرز کے لیے بھی ہیں, تو یہ کرسی بنائی ہے تاکہ اگر اترنا ہو زینے سے کوئی مشکلات نہیں ہو, تو اس پہ بیٹھ کے سینئرز جو ہیں بیٹھ کے اتر سکتے ہیں. یہ آٹومیٹکلی جاتی ہے کرسی نیچے. تو یہ جو ہے ایک کرسی ہے, اچھا بیٹھ سکتے ہیں. اصل جا کے کھول کے دروازہ, تو اس میں جو ویل چیئر سے بیٹھ سکتے ہیں. پہ یہ لفٹ جو ہے نیچے آتی ہے تاکہ بالکل سہولت ہو, کوئی مشکلات نہیں ہو زینے سے اترنے کے لیے. تو یہ ان کو ہم اتار کے دکھاتے ہیں. تو یہ دروازے سے جب داخل ہوتے ہیں دروازہ یہاں سے کھلتا ہے. اچھا, امام بارگاہ کے مین انٹرنس ہے. وہ حضرات جو ویل چیئر سے آتے ہیں, یہ بڑی فیسلٹیز ہے نارتھ امریکہ میں. اس میں بہت اشد اس بات کی ضرورت ہے. یہ ہمارے بڑے بیٹے ہیں حضرت, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, سلامت رہیے. یہ سب سنبھالیں گے ہمارے بعد میں انشاءاللہ. یہ جو ہے یہ جو آپ اترتی ہے اس میں ویل چیئر ہوتی ہے, یہ مقابلہ ریمپ ہوتا ہے, اس میں سے آ سکتے. تو ہر آدمی کے لیے سہولت سوچی ہوئی تھی انہوں نے بھی کہ کسی کو پریشانی نہیں ہونا چاہیے آنے کے لیے, یا سوچے کیسے آؤں گا. تو جو بھی سینئرز ہیں جو نہیں آ سکتے ہیں جس کو گاڑی ایل ہے وہ آ کے یہ باقاعدہ کھلتی ہے. یہ حضرات جو بزرگ ہیں, جو سینئرز ہیں, جو ویل چیئر کو استعمال کرتے ہیں اور ان کے لیے زینے اور اسٹیئرز کو استعمال کرنا مشکل ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑی فیسلٹیز ہے تاکہ جو ہمارے سینئرز ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ افراد بھی مجلسوں میں ان کا پارٹیسپیشن ہو سکیں اور بڑے کمفرٹیبل طریقے سے آنے کے بعد عزاداری میں شرکت کر سکیں. یہ ہیں ہمارے قاسم حسینی صاحب, ماشاءاللہ. ان کے لیے ایک سورہ بات ہے, سب لوگ کی ریکویسٹ ہے کہ پڑھ لیں اپنے ٹائم سے بھی.
یہ سب جوتوں کا یہ ساری چیزوں فیسلٹیز یہاں پہ ہیں. پھر یہ ذکر کرنا تھا اس کے بارے میں, تو یہ کتاب ہے جو کہ ان کی بایوگرافی کی بنائی گئی ہے. یہ کتاب جو ہے جناب شجاعت زیدی صاحب نے اس کو اردو میں لکھا ہے, اس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے انگلش میں. تو یہ آن لائن بھی موجود ہے babelwise.org پہ, اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہارڈ کاپی کی کتاب بھی ہے. اچھا, یہ ہم بتاتے چلیں, یہ تو بڑی حیرت ہو رہی ہے میں اس کتاب کو ماشاءاللہ جو کمپائل کیا ہے, جو کتاب کو لکھا ہے, اور اس وقت پورا آٹوگرافی اور یہ بایوگرافی ہے یہ شجاعت رضا زیدی صاحب نے. تو شجاعت بھائی وہ ہیں جو ہمارے یہاں کے جی ٹی اے کے نوئے خان ہیں. جی بالکل, ہمارے بہت اچھے ساتھیوں میں سے ہیں, بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں, بہت ہونہار ہیں, بڑے مخلص عزادار ہیں, اور ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں اور بڑی عقیدت سے پیش آتے ہیں. اور انٹرنیٹ پر سوشل میڈیا پر بہت اچھے کالم بھی لکھتے ہیں, بہترین عزادار مولائی ہیں. اور یہ ان کی عقیدت ہے کہ قاسم حسینی بھائی کا جو کنٹریبیوشن ہے تاکہ یہ کمیونٹی کے سامنے, خاص طور سے ہمارے یوتھ کے سامنے جا سکے, تو شجاعت بھائی نے باقاعدہ کتاب, اچھا انہوں نے اردو میں لکھا اور اس کے بعد آپ نے یہ ٹرانسلیشن انگلش میں کرایا ہے, اور یہ کتاب آن لائن موجود ہے. پوری رضا خانی کی جو اس میں تاریخ ہے, جی جی جی, اور وہ پوری تاریخ کو قلم بند کیا ہے, تو بہت اہم کتاب ہے. اور شجاعت بھائی کو مولا اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ شجاعت بھائی, آپ کی کتاب ہم تک پہنچ چکی ہے. سلامت رہیے. اچھا, یہ ادھر جو ہے سر یہ ادھر وضو کا فیسلٹیز ہے. یہ اے وی روم ہے آپ کا, سارا یہ کنٹرول ادھر سے ہوتا ہے. یوٹیوب پہ براڈ کاسٹ جو بھی ہوتی ہیں سب یہاں پہ بیٹھتا ہے والنٹیئر, وہ سارا براڈ کاسٹنگ ادھر ہی سے کرتا ہے. تو یہ چھوٹا کمرہ اس کے لیے مینج کرنے کے لیے آڈیو ویڈیو. یہ وضو کا ہے. یہ بابل کا ہے. یہ فریم بنایا تھا ایرانی سے, بنوایا تھا اس نے اپنے ہاتھ سے, آرٹسٹ بنایا تھا اس نے. اور یہاں پہ یہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے, اور یہ قدیمی امام بارگاہ باب العوائج ہے. چونکہ اس وقت جو ہے باب العوائج کے نام سے تو بہت سے سینٹرز ہیں, جی جی, لیکن یہ جو امام بارگاہ ہے یہ قدیمی باب العوائج ہے. آئی تھنک اسی کے نام سے یہ امام بارگاہ جو ہے پہچانا جاتا ہے. ماشاءاللہ وہ سلامت رکھے. بہت خوشی ہوئی, رضا خانی کی زیارت ہوئی ہے. یہ ویب سائٹ ہے, اور وہ افراد جو یہاں کی مجلسوں کو سننا چاہتے ہیں, یہاں کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر ویب سائٹ یہ ہے babelwise.org. بہرحال انشاءاللہ یہ آپ حضرات زیارت کر رہے تھے قدیمی امام بارگاہ باب العوائج, جو کہ شہر ٹورنٹو جی ٹی اے میں موجود ہے, جو کہ یہاں کا سب سے قدیمی اور تاریخی امام بارگاہ ہے, معززاتی امام بارگاہ ہے. بس بارگاہ الہی میں یہی دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بانی امام بارگاہ جناب قاسم حسینی صاحب کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے, جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے. اور ہم شکر گزار ہیں, ہمارے بہترین دوست بھی ہیں, اور 1999 میں جب ہم آئے تھے تو اس وقت بھی آپ سے ہماری ملاقات رہی, اور آپ ہی کے گھر پہ ہمارا قیام بھی رہا. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی والد صاحب مرحوم کے انتقال کے بعد بھی ایام فاطمیہ کے سلسلے میں آپ نے ہم سے رابطہ کیا اور رضا خانی کی زیارت کی. اور ماشاءاللہ بہت ہیوج امام بارگاہ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بہت شارٹ کی ڈاکومنٹری ہو تاکہ اس کو پوری دنیا میں پبلش کیا جا سکے, ورنہ تو پھر کبھی دکھائیں گے. مجلس کے بہت بڑا باہر پارکنگ لاٹ بھی ہے. جو فیسلٹیز نیچے ہیں وہ تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ اوپر سیکنڈ فلور پر خواتین کے لیے ہے, جہاں پر تبرکات نظر و نیاز کا وسیع پیمانے پہ اہتمام کیا جاتا ہے. بہت خوبصورت کچن ہے. تمام حضرات سے وہ افراد ہے, وہ عزادار جو اس وقت جی ٹی اے میں اگر ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ رات میں جو مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ان مجلسوں میں بھی آپ حضرات شرکت فرمائیں, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور خاص رضا خانے میں تمام عزاداروں کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام عزاداروں کو اور ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرمائے, اور زمینی آسمانی بلاؤں سے, حادثات سے, ایکسیڈنٹ سے محفوظ فرمائے. خوش رہیے, آباد رہیے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم یا علی مدد.